अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 6। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन दबाइए, ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 6 की तरफ। आशा ने अपना वजूद अहमद से दूर हटा लिया था, क्योंकि वो बर्बाद करने वाले के ही कंधे पे सर रख के कैसे रो सकती थी। उसकी कमज़ोरी से मुकाबिल के हौसले मज़ीद बुलंद हो सकते थे। सारा बहुत मासूम है, उसकी ज़िंदगी क्यों तबाह करने के दर पे हो? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आशा उसके अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर आगाही चाहती थी, क्योंकि अपने लुट जाने के मलाल के साथ ही किसी और के तबाह होने का रंज भी था उसे। अगर तुम समझती हो कि मेरा इंतखाब तुम थी, तो ये भी जानती होगी कि सारा को बड़ों ने मेरे लिए मुंतखब किया है। फिर कैसे छोड़ दूँ उसे? बड़ों की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता, सो पीछे नहीं हट सकता। अब दोनों के साथ निभाने की ठान चुका हूँ। अहमद ने बड़े सुकून से अपनी बात कही, लेकिन आशा तो उसकी बात पे गोया उसे नोच ही डाल दी। मैं तो समझ रही थी कि मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारी बातें सुनकर, लेकिन नहीं, मुझे अब तुम्हारी जहनी हालत पे भी शक गुजर रहा है। अभी एक शादी हुई नहीं, तुम दो के ख्वाब सजाए बैठे हो। किस कदर खुशफहमियाँ हैं तुम्हें कि तुम दोनों का हासिल कर लोगे। तुम भी ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ, जाग जाओ और हकीकत की दुनिया में कदम रखो। अहमद आगा, एहतशाम आगा से एक भी छीन लेना चाहते हो, जबकि अपने नसीब में दोनों लिखवाना चाहते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? लिख के रख लो, दोनों में से किसी एक का भी साथ नसीब नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी हर चाल तुम ही पे उलट जाएगी। आशा ने एक एक बात चबा कर की। बद्दुआ दे रही हो मुझे, या खुद को तसल्ली देने की मुहिम सी कोशिश कर रही हो? लेकिन दोनों ही बेकार हैं, दोनों में दम नहीं, क्योंकि मुझे इन बातों से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खैर, चलता हूँ स्वीटहार्ट, तुम्हारी बुआ ना आ जाए। अहमद ने आँख का एक कोना दबाते हुए चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट बिखेरी और उसके करीब हुआ कि आशा ने नखुवत से उसे दूर झटक दिया। उसे घिन आ रही थी इस शख्स से, जो अब तक उसका इस्तेहसाल करता रहा। गलत तो वो पहले भी थी, वो जानती थी, लेकिन आज इस गलती का इदराक जी जान से हुआ था। कुछ ही दिन रह गए, जितने नखरे दिखाना चाहती हो दिखा लो। जब मेरी दस्तरस में आ जाओगी ना, फिर देखता हूँ किसे कैसे दिखाती हो ये नखरे। अहमद ने आशा की इस हरकत पे 16 बार निगाहों से देखकर शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा। अहमद की वहशतज़दा आंखों को देखकर आशा के कदम लड़खड़ाए और पीछे दीवार पे हाथ रखते वो दीवार से जा लगी। आंसू फरावानी से जारी थे। सामने खड़ा शख्स इस कदर मफाद परस्त निकलेगा, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आशा की इस बेरुखी पे अब के अहमद को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। ना ही उसके आंसू अहमद के दिल को मोम कर पाए, क्योंकि वो सच उसके सामने उगल चुका था। सो उन्हें वहशतज़दा निगाहों के साथ सर झटक के दरवाजे की तरफ आ गया। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वहाँ कोई नहीं था। वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता हुआ लाउंज में आ गया। टीवी ऑन करके सोफे पे बैठ गया। निगाहें टीवी पर लगी थीं, लेकिन जहन ख्यालात की डोर में उलझ के रह गया। टीवी ऑन करने की देर थी, बाहर से गाड़ी की आवाज़ ने उसे मुतवज्जा किया। किस्मत ने इस बार भी उसका साथ दिया था। थोड़ी देर और गुजरती तो बुआ की तरह और बहुत से लोग भी उन दोनों की तरफ से शक में मुब्तला हो चुके होते। आज तो किस्मत मेहरबान हुई ही थी, लेकिन मेहरबानियाँ भी तो सदाबहार नहीं होती, उनका भी एक वक्त मुकर्रर होता है। सो किस्मत की इन मेहरबानियों के एवज़ जो कर्ज उतारने पड़ते हैं, वो हिसाब देने वाला या कर्जदार ही जानता है। ख़वातीन वापस लौटी तो उनके हाथ में मामूल के मुताबिक ढेरों ढेर शॉपिंग बैग्स थे, जो ज़ेबा और बीना आगे बढ़ के पकड़ के साइड पे रखती जा रही थीं। वो थक हार के आके सोफे पे गिरीं। अहमद, तुम अभी तक घर ही बैठे हो? जब हमने साथ चलने के लिए बोला तो कह रहे थे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो।
طاہرہ نے اسے ٹی وی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بے فکر بیٹھے دیکھ کر آڑے ہاتھوں لیا۔ ارے موم، میں بس جا ہی رہا تھا، بس آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میری بلیک لائننگ والی شرٹ نہیں مل رہی۔ وہ تو صدے کا بہانہ باز تھا۔ تمہاری ساری شرٹ تو ہینگ ہیں وارڈروب میں، پھر بھی کوئی مسنگ ہے تو واش کروانے والے کپڑے کے ساتھ بھیج دی ہوگی۔ فی الحال کوئی اور ہی پہن لو، ابھی میں بھی بہت تھکی ہوئی ہوں، ورنہ تمہیں دیکھ دیتی۔ طاہرہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وضاحت دی۔ لیکن ماما، مجھے وہی شرٹ پہن کے جانی تھی، واش ہونے کے بعد میں نے پہنی ہی نہیں، پھر کہاں غائب ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا یوں ہی بہانوں میں وقت گزر جائے، اور وہ سالگرہ جس کے وقوع پذیر ہونے کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس میں احمد کو نہ جانا پڑے۔ واش کروانے کے بعد نہیں پہنی، پھر تو وارڈروب میں ہی ہوگی نا، تمہیں تو آنکھوں کے سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ احتشام سے ہی کچھ سیکھ لو، کتنے سلیقے سے ہر چیز منظم رکھتا ہے۔ اس کے کمرے میں جھانکیں تو کسی سلیقہ مند لڑکی کی آرام کا معلوم ہوتی ہے، جہاں کوئی فالتو بکھیڑا نہیں ہوتا۔ ایک تمہارا کمرہ ہے جو ہر وقت جنگل میں منگل کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو سرخرو ہو جاؤں گی میں۔ تم تو ابھی تک بچے بنے ہوئے ہو، ہر چیز کے لیے ماما کے پاس بھاگے آتے ہو۔ طاہرہ نے بیٹے کی کاہلی کے ساتھ ساتھ احتشام کی شان میں بھی پورا قصیدہ پڑھ ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس کسی کام کے لیے۔ احتشام کی تعریف سن کے تو احمد جل بھن کے ہی رہ گیا، جب ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ احمد کے اس رویے پہ شازیہ بھی حیران ہوئی تھیں، جب ہی پوچھے بنا نہیں رہ سکیں۔ کچھ نہیں شازیہ، بس دوست کی برتھ ڈے پہ جانے کی جلدی ہوگی، اور اوپر سے فیوریٹ شرٹ جو نہیں مل رہی، بس فرسٹریشن، اور کیا ہونا ہے۔ بچہ تو نہیں نا، اب ڈھونڈ لے گا خود۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں بھائی، سیڑھیاں چڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ کتنے دنوں کی مسلسل شاپنگ نے طاہرہ کو تھکا دیا تھا، اسی لیے اپنی تھکان کے ساتھ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ جاؤ سارا بیٹا، تم احمد کی کچھ مدد کر دو شرٹ ڈھونڈنے میں، کیونکہ تمہاری اماں اور تمہاری ممانیوں میں سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہیں ہے، ورنہ اس بیچارے کی سن لیتے۔ شازیہ اب سارا سے مخاطب تھیں، جو ماما کے اس اچانک آرڈر پہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن لحاظ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جو ممانیوں کی وجہ سے وہ کر گئی تھی، اور ماما کو انکار نہیں کر پائی۔ کڑوا گھوٹ بھر کر آخر وہ اٹھ ہی گئی۔ ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی سے صاحبزادے کے نخرے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ ماما بھی نا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ سارا دل ہی دل میں کڑتی ہوئی احمد کے کمرے کے باہر پہنچ گئی تھی، آخر وہ بھی تو تھک گئی تھی۔ دستک پہ اندر سے احمد کی غصیلی آواز ابھری، موم جائیں آپ، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ دروازہ کھولیں احمد، میں سارا ہوں۔ سارا نے بمشکل کہا۔ دل تو کر رہا تھا چلی جائے، کیونکہ طاہرہ نے جو احمد کے کمرے کا نقشہ کھینچا تھا، اس کے بعد سارا سوچ رہی تھی کہ وہ شرٹ کیسے ڈھونڈ پائے گی اس جنگل میں منگل کمرے سے۔ تم؟ احمد نے باہر سے آتی آواز کے بعد لپک کے دروازہ تو کھول دیا۔ واقعی سامنے سارا ہی کھڑی تھی، لیکن اب جو اسے ایک نگاہ پیچھے اپنے کمرے پہ ڈالی تو اتنا ہی دروازہ کھولا کہ جس میں صرف وہ کھڑا تھا، اور اس پار سارا جھانکنے سے قاصر تھی۔ احمد کا کام بن گیا تھا، یہی وہ چاہتا تھا کہ سارا اندر نہ جھانک سکے۔ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ احمد کی اس حرکت پہ سارا نے سوال داغا۔ نہیں، وہ ابھی ہمارے درمیان کوئی ایسا بندھن نہیں بنانا، تو اچھا نہیں لگتا یوں کہ بنا کسی تعلق تمہارا میرے کمرے میں آنا۔ احمد نے اپنے کمرے کے منظر پہ پردہ ڈالنے کے لیے بات بناتے ہوئے جھوٹی شرافت کا پرچار کیا۔ ایکسکیوز می، مجھے ماما اور آنٹی طاہرہ نے بھیجا ہے آپ کی شرٹ ڈھونڈنے میں مدد کروانے کے لیے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آنے کا۔ ایک اور بات، اگر آپ کا ذہن صاف ہے تو غلطی کے امکان نہیں ہوتے، لیکن دماغ میں غلاظت بھری ہو تو وہاں تعلقات بھی گمراہی سے نہیں بچا پاتے۔ اب آپ براہ کرم سائڈ پہ ہٹیں گے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ میں یہاں شرٹ ڈھونڈنے میں مدد کے لیے آئی ہوں، نہ کہ محبت کے راگ چھیڑنے، جو اچھا نہیں لگے گا۔ سارا اس کی جھوٹی شرافت سے متاثر ہونے کی بجائے اسے اپنے سخت رویے سے مروب کر گئی تھی۔ احمد کو اس کا انداز بھا گیا تھا، وہ اتنی بھی سادہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھے بیٹھا تھا۔ اچھا، وہ شرٹ تو مجھے مل گئی ہے، ابھی میں چینج ہی کرنے والا تھا۔ احمد نے سر کھجانے کی ایکٹنگ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، کیا واقعی مل گئی ہے شرٹ؟ اب کہ سارا نے دونوں بازو سینے پہ باندھے اور بھویں سکیڑی، جیسے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ ہاں نا، مل گئی ہے،
احمد نے دو بدو جواب دیا۔ تو پھر پہلی دستک پہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ موم آپ جائیں میں ڈھونڈ لوں گا؟ میں تو اب تک یہ سوچتا رہا کہ تم بہت معصوم ہو، ایک شرمانے والی لڑکی، اور بہت کم گو بھی، لیکن اب لگ رہا ہے میں غلط تھا۔ احمد نے اس کی حاضر دماغی کو دیکھتے ہوئے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ جب واسطہ پڑتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے اگلا کیسی شخصیت کا، کس مزاج کا انسان ہے۔ آنکھیں بند کر کے تو ہم کسی کے متعلق کوئی بھی قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات معصوم لگنے والے ہی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، سو محتاط رہیے گا، سارا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ویسے مجھ سے کم ہی ہوگی خطرناک، احمد استہزائی انداز میں پوچھتا، اس کی بات کو مذاق میں اڑا گیا۔ ڈرا نہیں رہی، بلکہ وقت رہتے بتا رہی ہوں، سارا نے مسکراہٹ دبائی۔ خیر راستہ دیں گے یا میں جاؤں؟ سارا نے حتمی انداز میں پوچھا۔ اسے پتہ تھا کہ شرٹ ڈھونڈے بغیر نیچے جاتی تو ماما سے ڈانٹ سننی پڑتی۔ آ جاؤ، لیکن وہ کیا ہے کہ شرٹ ڈھونڈنے کی کوشش میں سارا کمرہ بکھرا پڑا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ احمد نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک لمحے کو سارا وہیں رک گئی۔ واقعی طاہرہ مومانی نے اس کے کمرے کا ٹھیک ہی نقشہ کھینچا تھا، جنگل میں منگل والا۔ وہ تو اس کمرے کی حالت کو دیکھ کر غش کھانے کو تھی۔ آپ کے کمرے کی صفائی نہیں ہوئی کبھی؟ مطلب آپ نے کہیں منع تو نہیں کیا ہوا کہ آپ کے کمرے میں کوئی ملازم داخل نہیں ہوگا، اس لیے یہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے بیچارہ؟ سارا نے کمرے کی حالت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کی حالت زار پہ افسوس کیا۔ نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں، روز زیبا صفائی کرتی ہے، بس آج شرٹ ڈھونڈنی تھی تو ادھر ادھر بکھر گئی چیزیں۔ احمد نے بیڈ پہ پڑی بکس اور میگزینز کو دیوار میں بنے لکڑی کے خوبصورت ریک میں سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سارا تو سر پکڑ کے رہ گئی، ہر طرف نظر دوڑاتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی روز زیبا صفائی کرتی ہے تو یہ حال ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اسے منہ میں کچھ بڑبڑاتے دیکھ کر احمد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، طاہرہ مومانی کی بات سوچ رہی تھی۔ ماما کی بات؟ کون سی بات؟ احمد کتابوں کو وہیں چھوڑ کے مڑ کر اس کے دیکھنے لگا۔ مومانی کہہ رہی تھی کہ احمد کو سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی، شرٹ بھی کہیں سامنے ہی ہوگی، لیکن جو اس وقت کمرے کی حالت ہے، بڑے سے بڑے بصیرت رکھنے والے کو بھی سامنے پڑی ہوئی چیز نظر نہ آئے، پھر آپ کا کیا قصور؟ اب سمجھ آیا آپ کو کوئی چیز کیوں نہیں ملتی اور بھاگ بھاگ کے مومانی کی مدد لینی پڑتی ہے۔ سارا بیڈ پہ بکھری ہوئی شرٹس کو ہینگ کرنے لگی۔ انہی شرٹس کے درمیان بلیک لائننگ والی شرٹ ہاتھ میں آتے ہی سارا نے احمد کو متوجہ کیا۔ یہ بلیک شرٹ تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں بالکل یہی ہے، کہاں تھی یہ؟ میں تو کب سے ڈھونڈ رہا تھا، ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احمد نے پھر سے ڈرامائی انداز اپنایا۔ یہی تھی شرٹس کے ملبے کے نیچے۔ سارا نے وہ شرٹ احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ باقی شرٹس ہینگ کر دو گی پلیز؟ احمد نے بلیک شرٹ سارا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے درخواست کی۔ میں ٹھیک کر دیتی ہوں سب کچھ، سارا نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اور آگے بڑھ کر کام میں لگ گئی۔ اسے کام کرتے دیکھ کر احمد سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گیا اور بقور اسے ہی دیکھنے لگا۔ سارا اپنے کام میں مصروف تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ احمد سامنے بیٹھا اسے ہی تاڑ رہا ہے۔ شرٹس کو ہینگ کرنے کے بعد ٹائی اور پینٹس کو بھی وارڈروب کے الگ الگ پورشن میں سیٹ کر کے وہ رکھتی گئی۔ وارڈروب کی ڈور بند کر کے وہ جیسے ہی پلٹی، نظر احمد پر پڑی، جو مسکراتے ہوئے اسی پہ نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کام کرتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی ہو، احمد کا انداز شرارت بھرا تھا۔ ظاہر ہے جو آپ کی جنگل میں منگل کو سمیٹے گا وہ آپ کو اچھا ہی لگے گا۔ صبح زیبا کو بھی ایسے ہی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے دیکھتے رہتے ہوں گے، وہ بھی آپ کو ایسے ہی اچھی لگتی ہوگی۔ سارا نے کمرے میں جا بجا پڑے شوز اور سلیپرز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، اب اتنا بھی گرا ہوا لیول نہیں ہے کہ بیٹھ کے کام والی ماسیوں کو تاڑتا رہوں۔ بھائی جب ہماری ہونے والی منگیتر میسر ہیں تو ہم کسی اور کو کیوں تاڑیں گے؟ احمد آج بہت سی الجھنوں سے آزاد تھا، سو فرصت سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اسے بھا گئی تھی۔ ٹھرکی لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، سارا نے ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھرکی؟ ابھی شازیہ پھپھو کو بتا کر آتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اپنے منگیتر کو کس لقب سے نواز رہی ہے۔ احمد اس کی بات پہ مصنوعی خفگی کا اظہار کر گیا۔
میں نے تو ٹھرکی لوگوں کی بات کی ہے، کسی کا نام لے کر مینشن نہیں کیا، پھر آپ دل پہ کیوں لے گئے؟ سارا جو کب سے ہنسی ضبط کیے بیٹھی تھی، احمد کی مصنوعی خفگی کے اظہار پہ اور خود کو ٹھرکی مان لینے پہ اچھی خاصی اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ احمد اس کی ہنسی کی کھنک اور اس کے چہرے پہ کھلتے رنگوں میں کھوسا گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر بہت جلد اس سے یہ رنگ چھیننے والی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔